अस्सलाम वालेकुम। पावर कॉरिडोर्स के साथ मैं हूं अत्तर काज़मी। मुल्क में सियासत उसी तरह चल रही है जिस तरह आज से 2 हफ्ते पहले चल रही थी। कुछ डेवलपमेंट्स हैं। जब मैं ये कहता हूं कि सियासत उसी तरह चल रही है तो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों को अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। निगरान सेटअप के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। उसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मिसाइल कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियो में बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान अजमल वज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर और खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शोएब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों दोस्तों की तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले एक खबर आ जाई कि जो मौजूदा निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, गालिबन उनके खिलाफ कोई नैब की इंक्वायरी चल रही थी और अचानक खबर आई कि वो इंक्वायरी अब बंद हो रही है। ये खबर ब्रेक की हमारे ब्यूरो चीफ सोहेल भट्टी साहब ने। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काजी साहब। भट्टी साहब ये थोड़ी सी तफसीलात तो हमें बताएं कि क्या हुआ। अभी तो वज़ीर आज़म आए नहीं और नैब की इंक्वायरी बंद हो गई या शुरू हो गई, क्या चक्कर है, ये क्या मामला है? जी बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जब वो सेनेटर थे और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहते थे, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रहे, उस दौर में उन्होंने एक NGO बनाई थी वॉइस ऑफ बलूचिस्तान, जिसने सरकारी इदारों के साथ मिलकर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और उस हवाले से सरकारी फंड का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके नतीजे में नैब क्वेटा को शिकायत मसूल हुई थी कि करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां हुई हैं, जिसके अंदर वॉइस ऑफ बलूचिस्तान जो एक गैर सरकारी तंजीम है जिसके ऑनर जो हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं और उसके साथ साथ उनके बेटे जिनका नाम नूरुल हक है, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने तहकीकात 2020 में शुरू की। शिकायत की वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद इंक्वायरी स्टेज पे मामला पहुंचा और उसके बाद नैब ने मुतलका सरकारी इदारों से, जिसमें बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, सबसे मालूमात इकट्ठे की और मतलूबा दस्तावेज इकट्ठे किए। अब ये केस पेंडिंग था। आपको याद होगा नैब के कानून में तरमीम की बात होना शुरू हो गई और वो उस तरीके से केसेस और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने का सिलसिला रुक गया। लेकिन जब अचानक वो उनका नाम सामने आया कि निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो सबकी तवज्जो इस जानिब गई कि उनके खिलाफ तो एक नैब में इंक्वायरी जारी है। ठीक है। जैसे ही उन्होंने हल्फ लिया और वज़ीर आज़म के तौर निगरान वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर उन्होंने खिदमात अंजाम देना शुरू की, तो ज़राए का ये कहना है कि नैब हेड क्वार्टर से डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन हसनैन अहमद साहब की ऑफिस से कुछ अफसरान ने नैब क्वेटा राब्ता किया और इंतहाई उजलत में नैब क्वेटा से एक समरी मंगवाई गई जिसमें रिकमेंड करवाया गया कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि निगरान प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और उनके बेटे नूरुल हक के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर करप्शन की जो इंक्वायरी थी जिसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां थी, उस केस को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इस हवाले से हमने नैब के DG ऑपरेशन से राब्ता किया। उन्होंने हमारे की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन हमें एक आला जरिए ने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त जो वो फाइल है वो चेयरमैन नैब की टेबल पर है। आइंदा कुछ घंटों में ये कल तक उसके ऊपर चेयरमैन नैब दस्तखत करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब के खिलाफ जो करप्शन की तहकीकात हैं, जो इंक्वायरी थी, वो बंद कर दी जाए। ठीक है, ठीक है। ये सारे सोहेल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब आप इक्तदार में हों, ऑब्वियसली करप्शन के मुकदमात खत्म होते हैं, असल मुकदमात तो शोएब शाहीन साहब शुरू होते हैं जब आप इक्तदार से बाहर आते हैं। आपके ज़माने में भी बहुत सारे मुकदमे होते थे, बहुत सारे करप्शन के मुकदमे भी होते थे। आजकल आपको खुद मुकदमात का सामना है, आपसे मुराद आपकी जमात को। पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो 2 शख्सियात को छोड़ा, उस फैसले की भी बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन इस वक्त आपके जो लीगल केसेस हैं उनका स्टेटस क्या है? क्या खान साहब से मुलाकात हुई आपकी? इसलिए कि 200 FIRs हैं, इस हफ्ते तो आप 3-4 दफ़ा गए होंगे उनसे मिलने। जो आपने इक़्तिदार वाली बात की ना, इसमें एक लिस्ट छोटी सी और भी शामिल कर लें। शहबाज शरीफ साहिब इक़्तिदार हुए तो बेल कन्फर्म्स हुई, FIA वाले केस भी ख़त्म हो गए, नैब वाले भी ख़त्म हो गए। इसी तरह शमजा शहबाज, इसी तरह सलमान शहबाज, इसी तरह इसहाक डार, इसी तरह मरियम नवाज़, बाकी एक लंबी लिस्ट है। और फिर तो उन्होंने नैब लॉ ही बदल के सारे केसेस और रेफरेंसेस भी ख़त्म करा लिए। ये तो एक आस्पेक्ट है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, 180 से ज़ायद मुकदमात हैं इलेक्शन कमीशन समेत बाकी तमाम अदालतों में क्रिमिनल केसेस। अब सिचुएशन ये है कि फर्स्ट डे सिर्फ एक हमारा वकील गया, चंद एक वकालतनामे साइन करा के आया। राइट फ्राम दैट डे 2 दफ़ा हम आर्डर ले चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से। इत्तेफाक से कल वो केस लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे चले जाते हैं
اور جس دن ہمارا کیس ہوتا ہے عام طور پر اس دن ان کی یا چھٹی ہوتی ہے یا چھٹی کر لی جاتی ہے. اب وہ کل چھٹی پہ ہیں؟ کل چھٹی پہ ہیں. وہ کوئی وجہ ہوگی نا کوئی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی چھٹیوں میں پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک جج نہیں اویلیبل ہوتا, یہ ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں سارے, ہائی کورٹ کے تمام ججز بھی یا لوور کورٹس کے بھی, جب ایک جج نہیں اویلیبل ہوتا وہ کوئی پارٹ ہٹ کیس نہیں ہوتا, وہ دوسرے جج کے پاس لے جایا جاتا ہے اور وہ سن لیا کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر اعتراض بھی کیا کہ آپ نہ سنیں ان کیسز کو. وہ کہتے ہیں نہیں میں سنوں گا. ہم نے ہمایوں دلاور پہ اعتراض کیا کہ یہ نہ سنیں, انہوں نے کہا نہیں یہی سنیں گے. چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کا وہ سارے بغیر سنے ہمارے کیسز سارے واپس, وہ کیس بھی تو شاہانہ والا بھیج دیا. مجھے یہ بتائیں, ہم نے عدالت میں پیش ہونا ہے, ہم نے عدالت میں اسٹیٹمنٹ دینی ہے, ہم نے پٹیشن فائل کرنی ہے, ہمیں وکالت نامہ چاہیے, اور جو ہمارے وکیل وہاں ملنے جاتے ہیں اگلے دن ایف آئی آر ساتھ ان کے خلاف ہو جاتی ہے کہ جی آئے پولیس کی وردی پھاڑی اور چلے گئے. یعنی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں اس گارڈز کے ہوتے ہوئے وکیل 2 نہتے جاتے ہیں, جا کر ان کی یونیفارم پار کے آ جاتے ہیں اور پرچہ لے کر آ جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں معیار ہماری اس فاشسٹ حکومت کا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. حکومت تو پچھلی حکومت تھی نا, کیا یہ نگراں حکومت کے آنے سے ہے نا, یہ بھی تو نہیں کی چوائس ہے. نہیں پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا. فار دی ٹائم بینگ فیڈرل کو ابھی ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ ان کا تو کرتوت سامنے آئیں گے ابھی 2 دن 4 دن یا ہفتے بعد پتہ چلے گا. ان کا کردار اور کرتوت بتائیں گے کہ کیا یہ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنے آپ کو سرنگوں ہونا چاہتے ہیں. کل جو کچھ ہوا وہ ارسلان والا واقعہ مجھے بتا دیں, اور جو تونسا والے ایک بچے کا جو واقعہ ہے مجھے بتا دیں کہ یہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں یا فلسطین میں رہتے ہیں یا کشمیر میں رہتے ہیں, کس ملک میں ہم رہتے ہیں کنڈی صاحب, کہ آپ سیکشل ہراسمنٹ سے لے کر بچے کو ذلیل و رسوا ہونے تک 2.5 مہینے 2 مہینے بعد ایک بچہ گھر آتا ہے اور اس کا باپ مرڈر ہو جاتا ہے اور اس کو ہاتھ جوڑتا ہے, اس کے بار بار اس کے گھر میں چھاپے مارتے ہیں. یعنی there should be some law, there should be some constitution, there should be some fundamental rights. مجھے بتا دیں پاکستان کا سابق پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو میں بطور وکیل ان کا نہیں مل سکتا. یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے. اچھا کنڈی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ ابھی گلے شکوے کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب, یہ تسلسل ہے, یہ آج سے شروع نہیں ہوا. ایم پی او کے تحت جو گرفتار کیے گئے تھے شہریار آفریدی صاحب, شاندانہ گلزار صاحبہ, ان کو رہا کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے, اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی بھی آپ کا ایم پی او کے تحت جو فیصلہ تھا یا جو آرڈر تھا وہ کیا کسی عدالت کے اندر وہ ٹھہر سکا, رک سکا. اور یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی اور اس دور سے اس طرح کے آرڈرز سامنے آ رہے ہیں. کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کا ماڈل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے اس ملک میں متعارف کروانا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب صاحب نے اپنا ایک بیان دیا اور اس میں نیب کے کیسز کا بتایا. دیکھیں نیب تو میں نے جب بھی پروگرام کیا میں تو کہتا ہوں وہ ہمیشہ عوام برائے تاوان کا ادارہ لگتا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی کو پارٹی چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شروع ہو جائیں آپ شروع سے. پیٹریوٹ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کیسے بنی تھی مجھے بتائیں مشرف دور میں؟ پھر کیا کچھ نہیں ہوا. پھر کیا اگر نیب ٹھیک ہوتی تو پھر مولانا جبا کا پتہ نہیں چلتا, بی آر ٹی کا پتہ نہیں چلتا, پھر بلین ٹریز کا پتہ نہیں چلتا, پھر جو ایجوکیشن وہاں پہ جو ہوئی ہیں پشاور کے اس کے اوپر جو ہوئی ہیں. تو بہت سے ایسے کیسز ہیں, ہیلی کاپٹر کیس کا نہ ہوتا, بہت سے کیسز ایسے ہیں. پھر اگر آپ شروع ہو جائے تو ہر طرف سے ایسی چیزیں ہیں, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, باقی کچھ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں نیب نے آج تک کون سے کیس فیصلہ کیے سوائے کسی آفیسر کو پکڑ کے اس نے اگر 2 ریکریشن کی 50 کروڑ دے دو 1.5 آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے سر. یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ فرمایا. آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پچھلے 5 سال دور میں مجھے اٹھائیں جو پیپلز پارٹی کا دور ہے کون سا پولیٹیکل پرزنر رہا ہے بتائیں سر. یہ جو پچھلی حکومت نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی بتائیں نا جو سر وزیر سر خارجہ آپ کے نہیں ہم وزیر اعظم دیکھیں کچھ چیزیں ہم اتحادی حکومت تھے. مجھے 2008 سے 13 تک بتائیں کہ کون سا پولیٹیکل پرزنر اس ملک میں تھا, کوئی تھا کسی کے پر نیب کیس بنا؟ ہم نے نہیں بنے دی. اب دیکھیں مکافات عمل ہے. ہم اس وقت بھی جب ہم حکومت میں ہوتے تھے, اجمل وزیر صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں ہوتے تھے, ایسے ہمارے کچھ دوست پی ٹی آئی میں ہوتے تھے, ہم کو کہتے تھے کہ ہم نے سیاستیں دی ہے کہ ہم نے اقتدار بھی دیکھے, ہم نے اپوزیشن بھی دیکھی ہیں. ایسے کرتوت کریں کہ آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کو یہ چیزیں نہ دیکھنی پڑیں. آپ کو یاد ہے خان صاحب کے امریکہ کے اسٹیڈیم میں جلسہ, جی میں اے سی اتروا دوں گا, کیوں گھر سے کھانا آتا ہے, کیوں اے کلاس میں رہتے ہیں, بی کلاس میں کیوں نہیں رہتے, یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں. دوائی کے لیے دیکھیں زرداری صاحب کی دوائی کے لیے فریج بھی انہوں نے کمرے سے باہر نکال دیا, فریج بھی آپ کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اور یہ پرائم منسٹر کی اسپیچ نہیں ہوتی جب وہ باہر جاتے ہیں. یہاں آ کر پالیٹکس کریں, جب ملک سے باہر جاتے ہیں پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں, پھر آپ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ وہاں پر آپ اپنا ایک
उसको आगे वे फॉरवर्ड देते पूरी हैं, रियासत को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप उनको बताते हैं कि मुल्क में हमने क्या करना है। देखिए मकाफत अमल है ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें पीटीआई के दौर में होता था और हम टीवी प्रोग्राम में बैठे होते कि न करें, कल आपके साथ होना है। मेरे दोस्त हैं शहरियार अफरीद साहब, अल्लाह ताला के नाम के नीचे खड़े होकर कहते थे कि मैंने ये फलां वीडियो देखी है, आज वो वीडियो किधर है? पर देखें, नहीं, मैं एक ज़ेली क्वेश्चन करूंगा। वो ये कह रहे थे, उनके साथ एक और भी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत बैठी हुई थी, और आपके हुकूमत में क्या उस जिम्मेदार शख्सियत को बुला के पूछा गया एएनएफ वालों के, जैसे कोई एएनएफ के अफसर थे? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कौमी असम्बली के अल्लाह ताला के नाम के नीचे खड़े होकर कहता था। मैंने उसका टीवी प्रोग्राम किया, मैं उसके प्राइवेटली मिला, मैं कहा बात सुनो, सियासत में इतने दूर तक ना जाओ कि ये चीज़ें ऐसी ना हो, तुमने कोई चीज़ अगर देखी है, कल देखें, अपोजिशन आते में कोई टाइम नहीं लगता। आज किधर है वो शख्सियात जिन्होंने से बयान दिलवाए? ठीक, उसको तो ये गारंटी, अब मैं अगर हुकूमत में आ गया, वजीर बन गया, सारे जिम्मेवारी मैंने सब कुछ देखे, सब कुछ जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, तो ये गलत बात है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने कभी अपोजिशन, ये तो 10 साल ऐसा मुआहदा कर गया था कि 10 साल तो मैं कोई खुदा माफ़ी दे कोई नहीं हटा सकता, हम तो 10 साल के आगे भी हैं। और ये चीज़ें देखें, आपको अपोजिशन में जब जाना पड़ता है, आज चेयरमैन पीटीआई है ना, आज उनसे चेक करें ना कि उनके साथ आज कौन दोस्त खड़े हैं जो उस वक्त इनके लिए कितने नारों इनको गलत रस्तों पे लगा रहे थे। वो टीम आज किधर है? देखिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी से दो टीम होती है, एक इक़्तिदार वाली टीम होती है और एक अपोजिशन वाली टीम होती है। जब वो इक़्तिदार में जाते हैं अपोजिशन वालों को भूल जाते हैं अक्सरियत, वही वाकई जो चेयरमैन, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आप सब कहते हैं जी आपके बगैर तो बस दुनिया नहीं चल सकती। साहब, आप भी केपी के गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रहे, ऑब्वियसली इस वक्त तो आप किसी जमात से आपका ताल्लुक नहीं है, और उस ज़माने में आपने एक दफ़ा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की कि जो नैब की जो इंक्वायरी शुरू हो रही है बीआरटी के हवाले से, हम उसको रोकेंगे नहीं और ये हमारा विजन है, इंक्वायरियाँ चलती रहेंगी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसी वक्त पता चला कि वफाक से जनाब वो ऑर्डर आया, कोई इंक्वायरी रुकवा दी गई। तो अब आप गिले शिकवे ये जो कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब और तहरीक इंसाफ वाले, अपने दौर में भी तो फिर देखें ना बहुत कुछ होता रहा। काज़मी साहब, जब मैं वहाँ पे था, इंफॉर्मेशन की वजारत मेरे पास थी, तो वो इसमें कोई शक नहीं है, सेठ वकार मरहूम उस वक्त चीफ जस्टिस थे, पेशावर हाई कोर्ट के, उनका एक फ़ैसला आया बीआरटी के हवाले से, और उन्होंने 35 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए और उनकी इंक्वायरी एफआईए के हवाले कर दी, और उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है हर वीक बिफोर द कोर्ट पेश की जाएगी। मतलब है कि इंक्वायरी करेगी, बिफोर द कोर्ट पेश की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त हमारी उस पर मीटिंग हुई, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, मैं था, चीफ सेक्रेटरी, और ये सारे जो उस वक्त के हुकूमत के गर्ता दर्ता थे, हम बैठे। मेरा ये मौक़िफ़ था, मैंने कहा कि देखें, हमें बार बार ये टीवी पे कह चुके हैं, क्योंकि हम तो मीडिया के फेस होते हैं, और ज़ाहिर है मेरे पास इंफॉर्मेशन की वजारत थी, तो मैंने कहा मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि यार वो दूसरे जो है ना स्टे के पीछे चुप रहे हैं और स्टे ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए इस फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, और इस पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने उनको बात सुनाई, बहरहाल वो राज़ी नहीं थे, लेकिन मैं थोड़ा सा सरपिरा भी था। तो मैं गया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, मैंने उस पर अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे, आज भी रिकॉर्ड पे। मैंने कहा हमें ये फ़ैसला तस्लीम है जो पेशावर हाई कोर्ट का है, और इस पे सर तस्लीम खम है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। बीच में 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, मेरा पीआरओ मेरे पास आता है, कान में कहता है, उन्होंने कहा सर टीवी पे टिकर चल रहे हैं। मैंने कहा क्या चल रहा है? कह रहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिस हुकूमत का मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उस स्पोक्स पर्सन, मुझे पता नहीं था। तो बहरहाल वो तो आज तक वो स्टे है और वो चल रहा है, आज तक वो स्टे हटा नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिर कुछ अरसे के बाद इस तरह हुआ। आज आपको एक और बात भी बता दूं, ये मैंने कभी शेयर नहीं किए, चलें काज़मी साहब आप पूछते हैं तो मैं वो भी बता दूं। कुछ अरसे के बाद मेरे पास ज़ाहिर गुस्ताखियों का तो वो था, और मैं तो वाकई यही इसी चीज़ का कायल था कि जो उस वक्त खान साहब फरमाते थे कि जी ये चीज़ें अगर कोई चोरी हो, अगर कोई वो हो, तो उसके एक दिन मेरे पास शाम को एक कॉल आती है, शाम से पहले मुझे कॉल आती है, तो मुझे एक साहब कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर मुझे भी जो है ना, पहले 3 साल बड़ा मैंने धक्के खाए और मैं मज़ीद नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक शख्स आता है और मुझे कहता है कि जी कल के अखबारों में ये चीज़ चलनी चाहिए। मैंने जब उसको देखा तो उसकी हेडलाइन थी गद्दार बाप का गद्दार बेटा। और ये किसके हवाले से थी? आगे सुने,
میں اتنا وہ نہیں ہوں، کلکلا خان نہیں ہوں کہ میں اس کا نام بتا سکوں، لیکن آگے آپ سمجھے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیسے میں چلا سکتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شخص، یہ ہنریبل شخص جس کا نام لیتے ہوئے میرے پاؤں کانپ رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے غدار باپ کا، غدار بیٹے کا میں ٹائٹل دے دوں اور میں اخباروں میں چلاؤں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اجمل صاحب اس کی کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں؟ اس وقت کسی ایک بڑے شخصیت کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی. ٹھیک، یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی جی جی. تو مجھے اس نے پھر ایک صحافی تھے، بڑے نام ہیں ان کا، مجھے اس نے ٹویٹ دکھایا. اس نے کہا دیکھیں اس نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، اچھا اچھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کریں. میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یار یہ ہم چیف منسٹر کو کہہ کر کروا لیں گے. میں نے کہا چیف منسٹر کو نہیں، پرائم منسٹر کو کہہ کر کروا رہے. پر میں نہیں مجھے میرے اس سے نہیں ہوگا. میں نے بہرحال ادھر ڈی جی کو کہا اور سب کو، میں نے کہا کہ غلطی سے یہ چیز ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں جانی ٹھیک چاہیے. ہے. سو میں نے نہیں کیا، اور اس کی پھر ریپرکشن یہ ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ایک جعلی آڈیو پہ مجھے فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد میرے خلاف ایک انکوائری کمیشن صوبائی حکومت نے بنائی، جس میں شعیب شاہین صاحب کے، اس وقت میں خان صاحب کے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میرے پاس وہ واٹس ایپ میسج پڑے ہوئے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ اس طرح. انہوں نے کہا انکوائری کمیشن، ایک منٹ، انہوں نے کہا انکوائری کمیشن بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. 1 سال انکوائری کمیشن بک تھا. 1 سال کے بعد میں انہی کی حکومت میں اسی انکوائری کمیشن میں بے گناہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے، یہ 2020 اور 21 کی بات ہے. دیکھیں یہ تو کہنے کی بات یہ ہے، اس میں پتہ ہے کہ اس میں وہی مسئلہ یہ کہ یہ وہی چیز ہے جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے. کوئی 10 سال جیل کاٹتا ہے، کوئی 5 سال جیل کاٹتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم بار بار سنتے ہیں. میں اب آپ کو میں صرف ایک کنکلوژن آپ کو دیتا ہوں، ایک فکر. اگر آپ، یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو چیز چھیڑ دی کہ فلانے کے خلاف وہ ہو رہا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، فلانا وہ ہو رہا ہے، اس وقت تو ہماری اپنی حکومت تھی، کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی نا. اگر میں پی ڈی ایم والوں سے گلہ کرتا کہ یار انہوں نے میرے خلاف کیا تو میں ان کے خلاف بولتا تھا، یار اپنی حکومت میں ہم نے یہ بھگتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے کاظمی صاحب کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں وہ اسی طرف آتا ہوں، اور غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح، اور موقع پہ کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. پاکستان میں جو ہے نا، یہ اگر آپ کہتے ہیں یہاں پہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوانین، یہاں پہ امپلیمنٹیشن، اور یہاں پہ کون غلط ہے، میں ذرا شعیب شاہین صاحب کی طرف آتا ہوں. مسئلہ یہ نا کہ اس دور حکومت کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اب بتایا جا رہا ہے کہ جی اس میں تو ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ریفرنس آیا، ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ریفرنس بھیج دیا. اینی وے بہت ساری اس میں چیزیں. شعیب صاحب، خان صاحب کو گھر سے کھانا جانا شروع ہوا، اس لیے کہ پہلا فیصلہ یہ آیا تھا اور بنیادی چیز تھی کہ ملاقات ہو جائے اور کھانا جائے گھر سے، تو سیف کھانا ابھی تک نہیں ملا. نہ کھانا، نہ ان کے ساتھ ملاقات، نہ ان کے ساتھ کوئی وکالت نامے کی ہمیں اجازت ہے وہاں سے سگنیچر کرانے کی، نہ کسی وکیل کی کوئی کنسلٹیشن یا ملاقات ہے. ہم کل بھی گئے ہیں، پرسوں بھی گئے ہیں، اور مستقل ہم رابطہ کر رہے ہیں. ہوم منسٹری سے بھی رابطہ کر رہے ہیں وہاں پنجاب کے، جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، آئی جی پریزن سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا آج تک کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، دیکھیں نیب ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ نیب کے چیئرمین صاحب، بڑے گریٹ رسپیکٹ، میرا تو بڑا ذاتی تعلق ہے، جو اس وقت کے تھے، جن کو اس وقت نواز شریف کی حکومت ود دی کنسلٹیشن آف زرداری صاحب بنایا تھا، ٹھیک ہے، نام لیے بغیر میں کہوں گا، اس وقت بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کے مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں، سٹنگ، ان کی طرف سے لگائے ہوئے ہیں اس وقت سٹنگ. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر وہ اتنے برے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا نا. کیا پتہ وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہو نا، اللہ کرے اور اچھے کام کریں، میں تو کہتا ہوں اچھے کام وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ پھر آپ کا مجھے بتا دیں کہ کتنے مقدمے، یہ جو آپ نے 7 سوال کر لیا تھا شہریار افریدی والا، رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا کیس غلط تھا، ہم مان لیتے ہیں کیونکہ کورٹ نے بری کر دیا ہے. تو بھائی جو میجر جنرل صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پرچہ کیا، کہ کیا منسٹر تو جا کر ایف آئی آر نہیں کٹواتا نا؟ پر منسٹر فار انٹیریئر 16 مہینے رہے نا، تو کیا انکوائری کی انہوں نے، کیا ایکشن لیا اس ڈپارٹمنٹ کے آئی او کے خلاف، تفتیشی کے خلاف، کسی بندے کے خلاف جس نے یہ مقدمہ غلط دائر کیا؟ اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اقتدار کے زور پہ اس مقدمے کو غلط طریقے سے ختم کرایا،
یا پھر آپ نے جان بوجھ کے ان کو اپنے ساتھ ملا کر کے اپنے مفادات کا استعمال کیا، تو آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ اب یہاں تک مجھے بتا دیں کہ کس لیڈر کے خلاف خان صاحب نے 180 کے پرچے کرائے ہوں آج 75 سال کی تاریخ میں، بتا دیں۔ کیا ایک سابق پرائم منسٹر کو جو اس متعصب جج کا فیصلہ ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں رکھیں، آپ اس کو اٹک جیل میں کس کی خواہش پہ لے گئے جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایز پرائم منسٹر جو ایک آپ کچھ بھی نہ دیں، ایز پرائم منسٹر جس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی نہیں دیتے، تو کم سے کم اس جگہ پہ تو رکھیں، اس جگہ پہ تو رکھیں جس جگہ کا آرڈر ہے۔ اچھا مجھے صرف ایک بات اور مجھے بتائیں، عدالت سے اوور اینڈ ابو کون شخصیت ہے جس کے حکم سے وہاں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ عدالت کا حکم تو اڈیالہ جیل کا ہے نا، کسی کا حکم نہیں ہے۔ مسائل ہونا کوئی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ عدالت کی اجازت سے مشروط ہوتا ہے۔ وہ آتے، اچھا وہ ریزن دی ہے نا انہوں نے کہا جی ملزمان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس میں سر ایشو یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، علی محمد خان دفعہ رہا ہوئے، کتنی دفعہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جو ہو رہا ہے۔ اگر آپ صرف پنجاب کے، آج پنجاب کے جو ایک وزیر ہیں وہاب ریاض صاحب، انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اپنی پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ اب یہ وہ پنجاب کی حکومت ہے جس کا واحد کام یہ تھا کہ انہوں نے آئینی مدت کے اندر انتخابات کروانے تھے، وہ یہ کرانے میں ناکام رہے۔ تو شاید میرے خیال میں وزیر صاحب اس وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے ہوں گے، یا پھر ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے ارسلان نسیم کے والد کا چہرہ آ گیا ہوگا، یا پھر مبینہ جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں پنجاب کے اندر اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، ان کو شاید ان کو خیال آ گیا ہو۔ اینی وے، وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پچھلی حکومت نے 16 ماہ کے دوران عوام کی جو خدمت کی اس کو دوبارہ دہرانا، اس کی تفصیلات بتانا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب نگراں وزیر اعظم آ چکے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں آ رہے تھے تو نگراں وزیر اعظم صاحب کا کیا کہنا تھا اور پھر انہوں نے عوام کو کیا تحفے دیے، ذرا پہلے سنیے کہ نگراں وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے تھے۔ کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ میں تو ان پہ ایک ٹکے کا بھی اعتبار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں 291 روپے لیٹر ہو گیا، غریب بندہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ بھی دیکھیں، میرا دوست ہے بیچارہ، وہ مزدوری کرتا ہے، بائکیں چلاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کدھر سے پیٹرول کروں گا؟ تو ابھی یہی کریں گے کہ پیٹرول اگر نہیں ڈلوائیں گے پیٹ کیا کھائیں گے؟ سائیکل لے لیتے ہیں، وہ ٹھیک رہے گی، کوئی مزدوری کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گاس بھی موجود ہے، وہ کھائیں گے۔ لیکن مزید بہتری کے امکانات ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے، ہمیں حکومت سے کوئی امید نہیں ہے۔ ابھی تو عوام کو کسی حکومت پہ، کسی گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں رہا۔ یہ لوگ آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ عوام کیا کہہ رہی تھی۔ یہ پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک ماہ کے دوران پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر تقریباً 38 روپے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز ہی خبر آئی کہ پٹرول کی فی لیٹر قیمت 17 روپے 50 پیسے اس میں اضافہ ہوا اور ڈیزل غالباً 20 روپے۔ اب یہ اضافہ پچھلی حکومت کے دوران بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمت میں اچانک 20 روپے اضافہ کیا گیا، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جاتا رہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جی معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہو۔ تو فیصل بھائی، یہ کون سی ایسی معاشی پالیسیز تھی جن کا تسلسل ابھی تک ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کل ہوا ہے، اس سے پچھلی جو 16 سال حکومت میں ہوا ہے، 16 مہینے کی جو حکومت ہے، اور اس سے پہلے 3.5 سال حکومت، یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ پچھلی حکومت کی جو IMF کی ڈیل تھی اس کو آنر نہیں کیا گیا، جو بھی تھا۔ اب اس پیٹرول قیمت، جب بھی آپ IMF کے پاس جائیں گے، آپ کہیں کہ پیٹرول سستا ہوگا، تو یہ آپ ایسی مطلب ہے کہ مذاق ہی کریں۔ آپ ایک چیز سے قرضے لیتے ہیں اور آپ قرضے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس قرضے پہ عیاشی کرے، تو عیاشی تو آپ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم لوگ اور یہ حکومت، چاہے ہم ہیں چاہے دوسرے ہیں، جب تک آپ ایلیٹ کلاس کو ٹیکس زون میں نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک جو ہے آپ یہ چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتے۔ آپ کو مثال دوں، آپ مڈل کلاس اور غریب کلاس کو چھوڑ دیں۔ اسلام آباد میں جو لیڈ کلاس کے جو ایک زون ہے، اس ایریا میں آپ جائیں اور ہم سب ادھر جاتے ہیں، آپ کو شام کو کہیں ٹیبل کیفے میں خالی ملتی ہے؟ نہیں ملتی، ریسٹورنٹ بھی نہیں ملتی۔ جب تک دیکھیں، جب تک آپ ان لوگوں کو جو لیڈ کلاس ہماری، جب تک یہ ٹیکس نہیں دیں گے اس ملک میں، اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، غریب طبقے کو جو ٹیکس اس میں لاتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نگراں وزیر اعظم صاحب آ چکے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمارے بھی اس میں ہیں، پچھلی حکومت کا بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہ منسٹر آف اسٹیٹ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی ان کو ویلکم کیا، تمام جماعت نے اس کو ویلکم کیا، اور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے تو وہ مڈل کلاس کے متعلق زیادہ سوچیں گے، اور خاص کر بلوچستان کی. ہمیشہ بلوچستان سے آواز آتی ہے محرومیوں کی، اب بلوچستان والے میں سمجھتا ہوں کہ محرومیوں کی آواز نہ اٹھائیں، کیونکہ اب ان کا چیئرمین بھی ہے، اب جسٹس بھی آ جائے گا، اور ان کا جو ہے یہ وزیر اعظم بھی آئے گا، اور پھر بھی اگر محرومیاں کہیں تو پھر مطلب دیکھیں اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے نا فیصل بھائی، دیکھیں 16 مہینے میں آپ لوگ تھے، کون سی ایسی پالیسیز ہیں جس میں آپ نے ٹارگیٹڈ کی ہوں کہ یہ مڈل کلاس کی بہتری کے لیے؟ اور ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرو، آپ نے پوش ایریز کا ذکر کیا، اسلام آباد کے یہ جو ایریا ہے جہاں پہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے جو 2-3 پوش سیکٹر ہیں، وہاں پہ کوئی بھی شخص جا کے کھڑا ہو جائے، ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو ایک پروٹوکول والا قافلہ جاتا ہوا لگے گا گزرے گا، جس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، سرکاری پیٹرول خرچ ہو رہا ہے. کم از کم یہ چیزیں تو آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں نا. وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بھی دیکھو گے جو پرائیویٹ پروٹوکول جو اپنی مشہوری کے لیے گھما رہے ہوتے ہیں، دو ڈالے، ذاتی پیسہ تو وہ تو جو مرضی کریں. مطلب ہے کہ اگر آپ مطلب ہے اس جو مطلب ہے کہ 2 ڈالے جن کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اپنی پہچان کی، لوگ پوچھیں گے یار ڈالے والا کون ہے، جس کی اپنی کوئی وہ نہ ہو. وہ ڈالے کیسے آج کل ویسے بھی لوگ جو ہے نا نہیں سفید ڈالے. اچھا تو دوسری ڈرائے نہیں، اب آپ بس کریں نا. نہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، ہمارے تحفظ آپ کریں گے نا. لیکن دوسری بات یہ دیکھیں، اس ملک کی ایک سنجیدہ چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے آپ الیکشنز کرا لیں، جو کچھ بھی کریں، جب تک تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کے اس ملک کے لیے ایک چارٹر سائن نہیں کریں گے، میں چارٹر آف اکانومی کی بات بھی نہیں کروں گا، چارٹر آف ڈیموکریسی، آپ چارٹر آف پراسپیرٹی کریں. جی دیکھیں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، جو بھی ہیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کم از کم سب کو مل کر ایک چیز، اور جو بھی اگلا الیکشن جو بھی جیتتا ہے، جس کی بھی حکومت آتی ہے یا اپوزیشن میں جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر چیز کریں. اجمل بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو، اگر وہ کسی شخص کو کسی چیز کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، جس طرح چیئرمین سینٹ صاحب کے حوالے سے قانون آ رہا تھا کہ ان کو یہ بھی مراد دے دی جائیں، وہ بھی مراد دی جائیں، ہمیں لگتا ہے یہ کہ اشرافیہ کا فوکس اپنی مراد کے اوپر ہے. کیا یہاں پہ عوام کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوتی ہے، پالیسیاں بنتی ہے؟ آپ بھی اقتدار کے ایوانوں میں رہے اور آپ کو یہ کوئی صورتحال چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہم نے پڑھا تو تھا جب اسکول میں ہم پڑھتے تھے کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، اور آج کی جو ڈیموکریسی ہے فار دا پیپل، FAR والا، BUY والا اور آف بٹن والا، وہ ڈیموکریسی ہے اور چل رہی ہے، اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت یہ وہ فلانی کہانیاں کسے، یہ سارا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کیونکہ میرا کہ سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پہلے تو تھوڑا سا ہم اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ پھر کہتے تھے آپ نے فلانے ٹی وی پہ یہ نہیں کہنا اور یہ کہنا ہے وہ کہنا. الحمدللہ اب ہم اس سے آزاد ہوئے، تو ہم نے اب ویسے ہی ٹی وی پہ بہت کچھ کہنے نہیں دیا جاتا، ویسے کہیں گے تو کٹ جاتا ہے، تو وہ تو پھر اگلے والوں کا کام ہے. تو لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بنا ایلیٹ کے لیے، یار خدا کا خوف کریں، یہ ملک غریب کے لیے کدھر بنا ہوا ہے؟ فیصل بھائی نے ٹھیک کہا، یہ جن سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کون رہ رہے ہیں؟ اس ملک کو لوٹنے والے رہ رہے ہیں. کسی نے آج تک ان سے پوچھا کہ یہ ڈالے اور یہ فلانے اور یہ ڈنگنے؟ یہ صاحب اور میں بچپن کے یعنی اکٹھے ایک ہی جگہ کے رہنے والے، ایک ہی سڑک پہ رہنے والے اکٹھے بیٹھتے تھے جب یہ پولیٹکس میں نہیں تھا، جب یعنی اسٹوڈنٹ دور سے. ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے وہ لوگ آگے کہ جن کا سیاست کے الف بے کو بھی پتہ نہیں تھا، آج وہ ارب کروڑ پتی بن گئے. بتائیں نہیں بنے. ہمارے اجمل بھائی اقتدار میں تو آپ لوگ بھی رہے نا، آپ نے اس کو کتنی آواز اٹھائی تھی؟ تو ہم نے یہ آواز جب اٹھائی ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم سے ایسے ایسے کام کروائے جا رہے تھے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ انجام بھی ہوا. ٹھیک. آج میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی سٹینڈ بھی نہیں لے رہا تھا. اس وقت یہ لوگ، میں خدا کی قسم اس سڑک پہ ہوتا، اگر انہوں نے ایک لفظ کہا ہو کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادتی نہیں کی جائے، اس وقت سیم پیج چل رہا ہوتا تھا. اس لیے جب بندہ سیم پیج پہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے.
تو یہاں پہ ہمارا پرابلم جو ہے نا میرے بھائی، یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، یہ ایک بات، پاکستان خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ خطرناک موڑ ہے، یہ 76 سال سے یہ خطرناک موڑ ختم نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو حکومت گزر جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ پچھلے والوں نے، وہ ابھی اس والے نے، پھر وہ آگے والے نے۔ بھائی کیا آپ کی زندگی میں کیا چینج آئے؟ عام آپ کے کیمرامین کی زندگی میں کیا چینج آئے؟ پیٹرول کی آپ بات کر رہے ہو، آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے ہم ہی اب سوچیں گے کہ یار کوئی موٹر بائک پہ آئیں، سائیکل پہ آئیں، کیونکہ گاڑی کا تو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی یا تو پھر آپ لوگ گاڑی ہمیں بھجوا دیا کریں، ہمیں ہم تو حالات، ہماری پھر بھی خواہش ہوگی کہ آپ غلطی سے کسی اور گاڑی میں میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں گاڑی ویسی آئے گی آپ میری بات سنیں، کم از کم یار ایسی گاڑی بھی ہم جو جانے کے لیے تیار ہیں، کم از کم کسی بڑے عہدے پہ تو بغیر کسی وجہ کے بٹھا تو سکتے ہیں نا۔ نہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں، ادھر تو سیاسی جماعتوں میں ساری زندگی زندہ آباد مردہ آباد، پہلے میں نے 18 سال ایک سیاسی جماعت میں اٹھا کر، اور وہاں کی میں آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میری خان صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، بہترین وقت گزرا، میرے اس ساتھ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، بات سنتا بھی تھا، مانتا بھی تھا۔ لیکن وہ چاپلوس لوگ جنہوں نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ کدھر ہے؟ کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ کیوں بات نہیں کر رہے؟ اس وقت تو فیصلے یہ لوگ کر رہے تھے، اور ہم جیسے کو تو نزدیک نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ شعیب شاہین صاحب تو اس وقت نہیں تھے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے لوٹو تے پٹو گروپ ابھی دوسری طرف چلے گئے اور بیٹھے ہوئے، کم از کم ہم تو اقتدار میں ان کے اس وقت جب جو بنتی اس وقت ہمیں سائیڈ لائن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں کہنے کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد، اور پھر میں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت قسم کی اردو کی باتیں کر رہے ہوتے، بیانے دے رہے ہوتے، بھائی خدا کا خوف کرو، جن کی وجہ سے یہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں خوبصورت اردو والی؟ نہیں بھائی صاحب مجھے بتائیں کہ یہی لوگ تھے نا جی، یہی لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہو، شعیب شاہین بات کر رہا ہے، کوئی وہ بات کرے نا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب دیکھیں، اب آبویسلی آپ قانون دان تو ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم اب تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کی جماعت کا بھی یہ تھا کہ ہم آئیں گے، بہت ساری تبدیلیاں کریں گے، اور ریاست مدینہ کا ذکر بھی ہوتا رہا، عوام کا ذکر، کہ عوام سینٹرک ہماری پالیسیز ہوں گی۔ اس دور میں جو آپ کی پالیسیز رہیں، آبویسلی کہ یہ 16 مہینے کی کہانی تو نہیں ہے نا، معیشت 3 سال کا قصہ بھی نہیں ہے، 75 سال کی یہ کہانی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو اکنامک اس وقت مسائل ہیں، آپ کی حکومت کا بھی تو کردار رہا نا اس میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں، لیکن آپ کچھ انڈیکیٹرز، کچھ اعداد و شمار جو ان کی گورنمنٹ نے دیے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے ریفر کر دیتا ہوں۔ میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں، لیکن مجھے بتائیں، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 6.1% GDP گروتھ تھی، ٹھیک ہے؟ آج ان کے جو اعداد و شمار آئے ہیں، انہوں نے جو خود اپنی حکومت کے دیے ہیں 0.3% دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا، یہ 16 مہینے کی ان کی کارکردگی ہے۔ یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے، اور ان کے سارے قافلے آپ اٹھا لیں، ان کی پیپلز پارٹی، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، مہنگائی مکاؤ مارچ یہاں لے کر آئے اسلام آباد میں، لے جی، وہ کہتے تھے 150 روپے پیٹرول بہت مہنگا ہے، اور یہ جو خرید و فروخت عام آدمی کے لیے کھانا مشکل ہو گیا ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 12% مہنگائی تھی۔ آج جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں 38% ان کے بقول، یہ ان کے اپنے جو انڈیکیٹرز ہیں اور اعداد و شمار ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت 150 روپے والا پیٹرول آج 300 روپے پہ چلا گیا، اس وقت 178 روپے والا ڈالر آج 310 روپے پہ چلا گیا۔ مجھے بتا دیں کہ یہ اگر ان کا، اچھا پھر 24 بلین ڈالر کے جو ریزرو تھے، کہ یہ سارا اس لیے ہوا کہ IMF سے جو ڈیل تھی آپ خراب کر کے گئے۔ عطا صاحب اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ 24 بلین ڈالر کے ریزرو آج آپ کے پاس 3.5-4 بلین ڈالر کا ریزرو، وہ بھی رو کے کسی سے مانگ کے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور ہو گئے، ادھر سے ہو گئے ادھر سے ہو گئے۔ آج اب یہ کہتے ہیں کہ جناب IMF سے ڈیل کینسل ہو گئی۔ مجھے بتاتے ہیں مفتاح اسماعیل کسی دوسری IMF سے ڈیل لے کر آئے تھے، مفتاح اسماعیل کو ڈیل مل گئی تھی نا، لیکن جو وزیر خزانہ سو کارڈ وہ کیا نام ہے، ارسطو اور افلاطون لے کر یہ آئے تھے، اس نے یہاں اترتے ہی کہا، میرے پہنچنے سے پہلے ڈالر 200 سے نیچے آ گیا، اور ساتھ کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں، جس متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ IMF کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر شہباز شریف صاحب الٹے سیدھے ہو گئے بقول ان کے،
ہم سے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے سائن کرائے گئے، تب جا کر کے وہ بھی عمران خان کی پرمیشن سے ان کو، ان کی کنسنٹ سے ان کو $1 بلین ملا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ 16 مہینوں میں، اچھا پھر آگے چلتے ہیں، چلیں اس وقت تو ایک سسٹم چل رہا تھا نا۔ مجھے بتا دیں آج آپ کو ان کے ناصر کھوسہ صاحب کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی کہ کس طرح ہم بچت کریں، اس نے کہا 32 منسٹرز لے کر آئیں۔ ان کے کتنے تھے؟ 87 وزیر و مشیر، جس میں سے 45 بے محکمہ وزیر و مشیر تھے۔ نہیں وہ کام تو کرتے، ایک آدھا وزیر تو عدالتوں میں کھڑے رہتے تھے کہ خان کسی کا مقدمہ ہو تو ذمہ داریاں یہی تھیں۔ تو بات یہ ہے، اور جس پروٹوکول اور جس انداز سے ہم نے ان کو دیکھا، جس لیوش لائف کو گزارا، کیا یہ مہنگائی کو، یا آپ پبلک کے خرچے سے آپ جو گاڑیاں ہیں وہ جس انداز سے مفت کا پیٹرول اور مفت جو کچھ کھا پی رہے ہیں، وہ پوری آج بھی اگر یہ چاہیں، اس میں تو دیکھیں نا کہ اشرافیہ نے سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ ہے کہ جو پاکستان کی سویلین اور ملٹری اشرافیہ ہے وہ $18 ارب کی مراعات لیتی ہے ہر برس۔ اب آگے کیا الیکشنز وقت پہ ہوں گے، سیاست کس طرف جا رہی ہے، ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ اب اس وقت جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے، الیکشن کمیشن کوئی تاریخ کیوں نہیں دے رہا، کوئی واضح ایک ٹائم فریم کیوں نہیں دے رہا۔ رضا ربانی صاحب کا ایک لیٹر بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی میڈیا میں گردش کرتا رہا، ایک پریس ریلیز ہم نے دیکھی جس میں الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ہوا اس کو آپ مثال بنا کے ایسا نہ کریں کہ وفاق کے اندر آپ انتخابات کو ڈیلے کر دیں، اس سے وفاق کو نقصان پہنچے گا۔ اب اس میں کنڈی صاحب بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دینی ہے، اس حوالے سے قانون سازی تو آپ کی اپنی حکومت کر کے گئی، خود آپ لوگوں نے سیاستدانوں کی گود سے ایک چیز اٹھا کے بیوروکریٹس کی گود میں ڈال دی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن واضح ہمیں بتائے۔ بھائی اگر یہی صدر مملکت کے پاس رہتی، سیاستدانوں کے پاس رہتی تو بہتر نہ تھا؟ دیکھیں ایک لائن میں آپ کو دوں گا، آپ نے جو پروٹوکول کی بات کی، میں نے کہا یہ حکومتیں بدلتے رہیں گی اور جہاں پر آپ کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے رہیں، اور پروٹوکول گزرتے رہیں گے، وہی رہ گئے، چاہے جس کی ان کی حکومت ہے، انہوں نے عیاشیاں کی، ماضی حکومت نے بھی کی، آئندہ بھی کرے گی۔ ہر کوئی کہتا ہے میں پروٹوکول نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا، اور جب آتے ہیں مجبوری ہے، سیکیورٹی کے نام پہ مجبوری ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کی، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے اور پورے اس کا ہے کہ جلد از جلد اس ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ آج بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ بار میں، شعیب صاحب شاید بہتر بتا سکیں گے کہ سپریم کورٹ میں گئی ہے کہ اس کو فی الحال نل اینڈ وائڈ کریں یا سائڈ پہ یا واٹ ایور کریں، اس کو فی الحال پینڈنگ کریں، حلقہ بندیوں کے معاملے فی الحال پینڈنگ کریں، کیونکہ آج تک الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں پہ واضح نہیں۔ ہاں اگر بہت ہی ہے، اگر وہ 4 مہینے مانگ رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ 4 مہینے کے بعد 2 مہینے کر لیں، آپ سٹاف زیادہ کر لیں، ڈے نائٹ کام کر لیں، کوئی پاکستان میں کوئی خواری بھی کر لیں۔ نہیں، پر میرا فیصل بھائی کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک اختیار الیکشن کمیشن کو کیوں دیا؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے اختیارات، بہت سی جگہوں پہ ہم نے بل بھی پاس کیے ہیں، اختیارات بھی دیے ہیں نا، بھگتیں گے وہی نا، مطلب ہمیں کوئی گلا، ہمیں مطلب آپ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہم بھگتیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کل ایک لیٹر بھی غالباً شائع کیا تمام ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے۔ جی پہلے تو یہ کہ پہلے آپ الیکشن شیڈول دے دیں، الیکشن شیڈول جب دیں گے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے مجھے شعیب صاحب کہ ہمارے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے لائے ہوئے ہیں، ان کے لائے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جن کے کہنے پہ لائے اور بات ہے، وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن وزیر اعظم ان کے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس پہ یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ اسکیجول لیجیے، اس کے بعد جو بھی جو ہے اپنا اس میں فیصل صاحب، لیکن میں پورا بتاؤں اس ملک کا اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یا اکنامک انسرٹنٹی کا واحد حل یہ ہے کہ آپ الیکشن کریں، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے، اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ یہ آپ ایڈ ہاک پہ ملک نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک، اچھا رضا ربانی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب کو مثال بنا کے ڈیلے نہ کیا جائے، لیکن جب کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز ڈیلے ہو رہے تھے کتنی آواز اٹھائی گئی؟ رضا ربانی صاحب سے بھی جب اس وقت ایک صحافی کوشچن کر رہے تھے تو وہ کبھی ادھر چلے جاتے تھے، ادھر چلے جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکے گا، جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ بڑی سلپری روڈ ہے، پھر چیزیں نیچے کی طرف ہی جاتی رہتی ہیں۔ اب الیکشنز کب ہونے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پتا ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، ذرا سنیے وہ شخصیت کیا فرما رہی ہے۔ یا
एक हफ्ता पहले या 15 फरवरी से एक हफ्ता बाद इलेक्शन हो जाएंगे, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज हूँ। अगर इसमें कोई कमी हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। शाहीन साहब, इसमें अगर कोई कमी हो तो राजा साहब कमी और बेशी नहीं कर, और उन्होंने मतलब कमी कहा कि बेशी भी साथ कहा। हाँ, उन्होंने कहा अगर कोई कमी हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। देखें, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी, उन्होंने तमाम जिस तरह उन्होंने सियासतदानों को इनसिक्योर किया राजा रियाज साहब ने अपनी सियासत से, अब तो लगता है कि वो सहाफ़ियों को भी पीछे छोड़ गए, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको किस तरह पता है कि फरवरी में होने इलेक्शंस? इनको इसी तरह पता है जिस तरह आखिरी लम्हे इनको चिट पकड़ाई गई। इनको इसी तरह पता है कि जैसे हम पहले ये खुद कहते थे कि मुझे तो आप पहचानते ही नहीं हैं, मेरी वजह से हुकूमत में आप इक़्तिदार मिला है, आप पहचानते नहीं हैं। बाद में पता चला कि इनको पहचानने के लिए प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया गया। तो अब तो इनके पास जो खबरें होती हैं वो दरअसल हकीकी खबरें होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। देखें, इसमें बहुत बड़ा जुर्म किया है सियासी और जमहूरी ताकतों में, जिसमें PDM की जमातें शामिल थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरी पहली पटिशन थी, आपको याद होगा, बाकी भी फिर स्पीकर्स की तरफ से आई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 1 मार्च को कि आप विदिन 90 डेज़ करें, या 10-15 दिन। इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं फालतू चाहिए। 30 अप्रैल की डेट फिक्स हो गई, 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। फिर वन फाइन नाइट, मॉर्निंग भी नहीं किया, नाइट को, रात को बैठ के इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट डाल दी। पिछले 6 महीने से सुन रहे थे 8 अक्टूबर इलेक्शन होने, 8 अक्टूबर। वो किधर गया 8 अक्टूबर? मैंने कहा जब ये चेंज होगा, आपको कई दफ़ा मैंने दोस्तों को कहा, जब ये एक दफ़ा चेंज हो जाएगी फिर 8 अक्टूबर को भी आप भूल जाएं। जब आप 1-2 गवर्नमेंट्स को आप 9 महीने बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर अगला आपको फेडरल कैबिनेट या पूरी करने, असम्बली पूरी करने के लिए भी आप 9 महीने आप इंतज़ार करेंगे। तीसरी बात यह है कि मुझे बताएं, ये तो रास्ते में रुकावट तो पैदा करके गए हैं PDM की जमातें। 30 अप्रैल डेट थी मरदमशुमारी की, आप मई में, जून में आप उसको नोटिफाई कर देते अगर आपने करना ही था। पहली बात तो यह है कि कंपोजिशन ही नहीं सही, इसलिए कि 2 इलेक्टेड। कंपोजिशन के ऊपर तो सेनेट के अंदर खड़े होकर पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के मोअज़्ज़िज़ दोस्त ये कहते रहे कि 2 निगरान वज़ीर आला कैसे मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर इतने इंपॉर्टेंट फैसले कर सकते हैं। और कुलदी साहब, आपका भी ये ज़ाती तौर पे ये करोड़ की आबादी जो है, अब मसलन पंजाब है या KP की है, वो 15 करोड़ 18 करोड़ की आबादी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिसी डिसीजन देते हैं, वो मेरे नुमाइंदे ही नहीं है, वो मेरी बिहाफ पे फैसले कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उससे आगे जाते हैं। थ्रू आउट पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम पुरानी उस पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम नई मरदमशुमारी पे जाएंगे तो इलेक्शन डिले हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि फिर एकदम मुराद अली शाह साहब ने कंसेंट भी दे दी, इनके लोगों ने भी कंसेंट दे दिया, और फिर वो फैसला हो गया CCI का। और CCI का फैसला कराना ही था, चले हम कहते हैं गलत सही, तो भाई आप मई, जून, जुलाई में कर देते, ताकि 2 महीने में वो, 3 महीने में वो काम करते, अगले 3 महीने मिला के इलेक्शन हो जाता। तो अब इस तरह इनको फंसा करके, ये अलग बात है अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, और फिर ये सियासी जमातें अगर उस वक्त 2 वो इलेक्शन कराने देते और हो चुके होते, तो आज किसी की जरूरत नहीं थी कि 90 डेज से आगे ले जाता। सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गई, और इन्होंने पूरी पार्लिमान को इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर सियासी जमहूरी ताकतें यही चाहती हैं कि हम इलेक्शन ना कराएं, तो वो चुप करके उसको लेके बैठ गए। अब उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अब आप फरवरी में करा रहे हैं, चलें जी फरवरी में ना कराएं। मैं एक प्रोग्राम में बैठा होता, मुझे किसी ने कहा कि जी नहीं जी फरवरी क्यों ज़रूरी है? मैंने कहा फरवरी इसलिए ज़रूरी है भाई, आगे सेनेट के इलेक्शन है। उन्होंने कहा जहाँ नेशनल असम्बली नहीं है तो वहाँ सेनेट आधी नहीं होगी, तो फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा अजमल साहब, और आगे से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक आप क्यों करते हैं हमारे साथ हमेशा? दिस इज दी सिचुएशन। मुझे बताएं, यही राजा रियाज साहब हैं, राजा रियाज साहब की आप प्रोग्राम उठाएं, जगह भाई 10 साल भी इलेक्शन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, राजा रियाज साहब की तो नहीं अजमल भाई, अगर हम असेंबली के अंदर ही बहुत सारे लोगों के बयान देख लें, हुकूमती वुज़रा कहते रहे व्हाट इलेक्शंस, अगर 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको लग रहा है कि जिस नहज पे हम चीज़ों को ले गया, ये किसी एक जमात के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा कि जी तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या नून लीग जिम्मेदार है, ओवरऑल जो सियासी कल्चर हमने डेवलप किया है कि हम मसलसल जो है वो सियासत अपनी स्पेस देती जा रही है, तो इसमें आपको लगता है कि ये स्पेस जल्दी वापस आएगी, इलेक्शंस वक्त पे होंगे, दोबारा जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आपको फोर फ्रंट पे नजर आएंगे, या फिर चीज़ें अब दोबारा दूसरी तरफ ही जाना शुरू होंगी? काज़मी साहब, आप हमेशा इधर बैठे होते हैं, आज उधर बैठे हुए हैं। अब आपकी जो वो वाली चीज़ें हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं पहली दफ़ा। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, अभी तो ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से बच्चे को पता है कि यार जो इन्होंने ये पास करवाया, ये मर्दमशुमारी वाला बाला काम इसलिए किया है कि भाई इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने थे, आगे लेकर जा।
اب دیکھیں پھر بھی یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ راجہ ریاض صاحب جو فرما رہے اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ خبر میرے پاس بھی ہے جو راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں، بٹ اس طرح بھی نہیں ہے. میرا اپنا جو سیاسی سوچ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو یہ بیچ والا ٹائم جو ہے 13 سیاسی جماعتیں، کیا یہ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ الیکشن کر سکتے ہیں؟ کیا اس پوزیشن میں یہ آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیے اپنے جو الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، جو جن صوبوں میں، اور خاص کر تو پنجاب کی بات ہو رہی ہے، جی پرائم منسٹر تو ادھر سے ہی سیٹیں تو ان کی ہے، تو کیا وہ چیزیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ لوگ کمزور ہیں، اگر الیکشنز میں جائیں گے تو ان کو شکست نظر آ رہی ہے؟ نہیں کاظمی صاحب، یہ تو 100% یار گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے میں کیسے انکار کر سکوں؟ اس سے کوئی ذی الشعور انسان، اگر میں یہاں آپ کے پروگرام میں یہ جھوٹ بولوں کہ یار یہ نہیں ہے میرے کا، مطلب کہ تحریک انصاف ان کو ہرا دے گی اگر صاف اور شفاف اس کی الیکشن ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں جب یہ حکومت آئی نا 15-16 مہینے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چلو اس وقت تو عدم اعتماد آ گیا، جو بھی آ گیا، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم تھا کہ آپ ڈیلیور کریں. اس کے بعد آپ نے مہنگائی پہ مہنگائی اور وہ کرتے کرتے کہاں پہ کہاں پہنچ گئی یہ چیزیں آپ کے سامنے. اب اس کی رسپانسبلٹی سے آپ ایسے 1-2 مہینے میں نکلیں گے؟ جواب تو آپ کو دینا ہوگا. اچھا، آپ کے کہنے کا کہ اگر یہ طول پکڑتا ہے تو ان کو فائدہ ہے، لوگوں کے ذہن و ذہن کے نام نکل جائیں گے، ان کے اوپر الزامات کم ہو جائیں گے. منہ پہ یہ آپ کو کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ جو جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو جمہوریت کو کوئی نہیں مانتا یا آئین کو کوئی نہیں مانتا، لیکن پریکٹیکلی کون آئین کو مانتا ہے؟ کون جمہوریت والی بات کرتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ جب تک ان کی پارٹیوں کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ ہم الیکشن جیت کر واپس آ سکتے ہیں، یعنی اتنے سیٹیں ہمارے برابر ہو سکتے، اس وقت تک الیکشن مجھے نظر نہیں آ. دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا مثال ہے، CCI والا ہے. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں، میں کم از کم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا آپ کو کہتا ہوں، خیبر پختونخوا کا کہتا ہوں کہ اگر اس طرح مردم شماری کرنی تھی تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. خیبر پختونخوا میں بالکل، اور بلوچستان میں کوئی جو ہے نا بچے پیدا ہی نہیں ہوئے جو مردم شماری ہوئی ہے. یہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہوئی ہے، سب سے زیادہ بچے تو ادھر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوا ہے کہ پچھلے 2017 سے لے کر اور ابھی تک وہاں پہ آبادی اضافہ ہی نہیں ہوا؟ تو ہم تو پہلے سے میں کہتا تھا، بلکہ میں جب حکومت میں کہتا تھا کہ ہماری جو مردم شماری ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. چلو میں کنڈی صاحب سے، وقت کی کمی ہے، ذرا میں کنڈی صاحب سے بریف کامنٹ لے لوں. سر آپ نے ان کی باتیں سنی، اوبیسلی آپ خود اس حوالے سے اعتراضات کرتے رہے، اور اب الیکشنز میں نہ جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں بھی آپ لوگ نہیں گئے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جیت جائے گی، اور ادھر بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ تھوڑا بھول جائیں اور پھر آپ لوگ الیکشنز میں جائیں. نہیں دیکھیں 2 صوبوں میں اس وقت الیکشن کرنا، دیکھیں پاکستان کا ایک ایسا وہ ہے کہ اگر وہ 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا، جی آپ کہہ رہے تحریک انصاف جیت، میں کہتا ہوں کہ حکومت جیت جاتی فار ایگزامپل، اور کوئی بھی الیکشن نہ مانتا. آج پنجاب اور KP کا جو چیف منسٹر ہوتا، جس پارٹی کا بھی ہوتا، وہ ابھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ٹوٹلی دخل اندازی کرتا جو کہ ماضی میں ہوتے رہے. پر سر جو نگران لے کے آئے، آپ لوگوں نے خود ہی بتایا کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہے، اب 6 مہینے کے بعد ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں. کیا یہ جانبدار نہیں، غیر جانبدار نگران جو KP کے میں جو پنجاب میں نگران ہیں، کیا یہ غیر جانبدار ہیں؟ سر اگر آپ خیر پختونخوا کی بات کریں تو میں دیکھیں الیکشن انہوں نے بات کی نا کہ تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور ایسی بھی سیٹمنٹ ہے. دیکھیں الیکشنز پولیٹیکل پارٹیز نے جیتے بھی اور ہارے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. KP میں جو نگراں حکومت CM صاحب لائے تھے، جو لائے تھے، وہ ایک پولیٹیکل حکومت تھی. وہاں پر ایک جماعت کی JOI کی اوپر سے لے کے نیچے تک سنی جا رہی تھی، اور آفیسرز برملا کہہ رہے تھے کہ ہم JOI کے بغیر کام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ JOI کے اوپر حکومت ہے، ان کو پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے اب جس آفیسر کے پاس کہتے ہیں JOI کی اگر آفیسر فون کرے تو مطلب آپ نے JOI کو حکومت دی. اور پھر 8 مہینے میں آپ صوبے کا حال دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کرتی ہے صوبے کے ساتھ. ٹھیک چلیں، اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ جی الیکشنز کب ہوتے ہیں. کوشش تو یہی ساری جماعتوں کی کہ الیکشنز وقت پہ ہوں، اس لیے کہ تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، جس طرح فیصل صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے سیاست کرنی ہے. سیاست میں جتنی سپیس آپ چھوڑیں گے اس سے نقصان سیاسی جماعتوں کا ہی ہوگا. کل دوبارہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.